पेज नंबर 95 मुबादियात तवील नब्ज़ जांचने का मेयार क्योंकि नब्ज़ उंगलियों से देखी जाती है, इसलिए तवालत कसर और मुतदिल को मापने के लिए उंगलियां ही मेयार मुकर्रर की गई हैं, जिसका तरीका यह है कि नब्ज़ देखने में जो 4 उंगलियां इस्तेमाल की जाती हैं, जिनका जिक्र गुज़िश्ता सिफ़ात में किया गया है, वही इस मकसद के लिए मेयार भी हैं। मसलन अगर नब्ज़ की लंबाई इन 4 उंगलियों तक या इससे भी गुजरती हुई महसूस हो तो हम ऐसी नब्ज़ को तवील कहेंगे। ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਆ ਉਹ ਬਹਾਮ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ 4 ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤਵੀਲ ਆਖਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਹੀ ਤਵੀਲ ਨਬਜ਼ ਰੱਖਣਗੇ, ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਤੇ ਤਵੀਲ ਨਬਜ਼ ਲੱਭਣ, ਉਹ ਇੰਤਹਾਈ ਕਾਰੀਗਰ ਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਲਾਜ ਮੁਆਲਜਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਤਵੀਲ 4 ਪੋਰਿਆਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਵੋ, ਤਵੀਲ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਰਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ, ਤੇ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਰਾਰਤ ਦੀ ਕਮੀ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਪੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। अगर इसकी तवाला 2-3 उंगलियों के दरमियान है तो मुतदिल, अगर 2 से कम हो जाए तो ये कसीर हो। ऐसा नहीं आख्या जाना ना, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ। ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈਏ ਯਾਰ। ਲਾਈਨ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਲਾਈਨ ਦਰੁਸਤ ਕਰੋ ਫਿਰ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਨੇ ਹਾਂ, ਤਿਬ ਬਿਆਨ ਜੋ ਕਰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਤਵੀਲ ਨਬਜ਼ ਤੇ ਹਰਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪੁਰੇ ਦੀ ਉਹਦਾ ਦਾ ਤਲਕ ਹਰਾਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਹਰਾਰਤ ਨੂੰ 2 ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਬਜ਼ 'ਚ ਤਵਾਲਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਨਬਜ਼ ਦਾ ਮੁਤਦਿਲ ਹੋਣਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਮਿਆਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਮੁਤਦਿਲ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ। ਤੰਦਰੁਸਤ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਵੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਗਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਮਿਆਰ ਮੁਕਰਰ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਨਬਜ਼ ਦੇਖੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਬਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਨਬਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਸਰ ਘਟਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਸਹੀ ਕੀਤਾ। ਮਰੀਜ਼ ਕੁਝ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਆਖੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰੂਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕਿ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਡਿਆ ਯਾਰ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ। ਮਰੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਯਾਰ ਮੁਆਲਜ ਨੂੰ ਤੇ ਚੁਕੰਨਿਆ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਨਬਜ਼ ਹੀ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਾਂ, ਇਹਦਾ ਕਰੂਰਾ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣਾ ਪਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਗੌਰ ਕਰੋ। एक ही किताब पे 10 ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। नंबर 2 अरीज चौड़ी वो नब्ज़ है जिसकी चौड़ाई मोतदिल शख्स की निस्बत ज़्यादा महसूस हो। ये नब्ज़ रतूबत की ज़्यादती पर किहदी गल करदे पे ने, तंदुरुस्त दी गल करदे ने। मोतदिल शख्स किहड़ा हुंदा जिसकी चौड़ाई मोतदिल शख्स की निस्बत ज़्यादा हो। जेड़ा बंदा सुनो ना, चौड़ी वो नब्ज़ है जिसकी चौड़ाई मोतदिल शख्स की निस्बत ज़्यादा हो। हाँ, मोतदिल शख्स केड़ा हुंदा नहीं सेहतमंद है। मोतदिल शख्स सेहतमंद होंदा है। ਇਹ ਮੁਤਦਿਲ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਮਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਲੀਲ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤਵਾਲਤ ਦਾ ਸ਼ਰਫ ਦਾ ਮੁਤਦਿਲ ਹੋਣਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਬਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤਵਾ ਇਖਤਲਾਫ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਨਬਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਤਦਿਲ ਹੋਣਾ ਮੁਸਤਵੀ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੋਣਾ ਬਿਮਾਰੀ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ बेहतरीन मिसालां अगे तुहाडे कोल जिंदा मौजूद। पढ़ो। ये नब्ज़ अरीज़ की कमी का इजहार करती है और इस तरह रतूबत की कमी पर दलालत करती है। सही है। मोतदिल वो नब्ज़ है जो अरीज़ और ज़ीक के दरमियान ऐसी नब्ज़ दरमियान हो। ऐसी नब्ज़ रतूबत और यबूसत के लिहाज से बदन की एतदाली हालत पर दलालत करती है। ठीक है। असल है फिर सेहत वाली। हाँ केड़ी है मोतदिल असल वही है। मुतदिल नब्ज़ ते तंदुरुस्ती की गल है ना, तो जे आखिए कि मुतदिल नब्ज़ गुद्दी होंदी तो फिर यादाश्त नब्ज़ अरीज़ भी नब्ज़ तवील की तरह नब्ज़ की एक ऐसी हालत का इजहार करती है
جس سے بدن کی رطوبت کی زیادتی کا پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے، اور رطوبات ضرورت سے کم ہو جائیں تو اس کا نام نبض زیق یا زیق رکھ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور جب ضرورت کے مطابق اور اعتدال پر ہو تو اس کو معتدل کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دراصل یہ معتدل عریض اور زیق کے بالمقابل ہے۔ ٹھیک ہے، گویا جب نبض عریض کا ذکر آئے گا یا اس نبض کا علم ہوگا تو مراد رطوبت ہوگی، جیسے نبض طویل سے مراد حرارت ہے، اور اس کا معتدل ہونا اس کا اعتدال ہے۔ ٹھیک ہے، جانچنے کا معیار، نبض پر چاروں انگلیاں اس طرح رکھیں کہ وہ اپنے سروں پر کھڑی ہو اس طرح ادھر ویکھو ذرا، کٹھیاں بھی ہونیاں چاہیے تے آپس دے وچ بالکل اپنے جڑے نبض دے سرے نے، جڑے انگلیاں دے سرے نے وہ نبض تے ہونے چاہیے نے۔ اے نبض ویکھنا غلط ہے۔ نبض کس طرح ویکھنی ہے؟ اپنے سروں پر کھڑی کرنا ہے۔ عرض پھر پتہ چلے گا، طوالت بھی پھر پتہ چلے گا، شرح بھی پھر پتہ چلے گا، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ جڑے سرے ہوندے نا، سرے سب تو زیادہ حساس ترین احساس انہاں دے وچ ہوندا ہے، سنگش تے شہادت سب تو زیادہ ہوندا ہے، ٹھیک ہے، تے لیکن سریاں دے وچ اس لیے طباء حضرات نے انہوں بڑے معیار نال بیان کیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگے، اور پھر ان کے پوروں کے سروں سے نبض کا احساس کریں۔ اگر نبض کی چوڑائی نصف پورے کی چوڑائی سے زیادہ ہو تو نبض عریض ہے۔ فرض کیتا ہے جڑی نبض دا باہر پینسل دا حصہ ہے نا، اے میرے جڑے انگلیاں دے سرے نے نا انہاں نالوں پینسل چوڑی ہے، تے اگر جڑا وچ درمیان چ سکہ کڈ کے او دے اوپر میں اگر نبض رکھنا، ہاتھ رکھنا، تے پھر وہ کس طرح دی ہوئے گی؟ پھر وہ ضیق ہوئے گی، انہاں دا درمیان معتدل ہوئے گا، نہ عرض نہ ضیق، دونوں دا درمیان معتدل۔ اے پریکٹس استاد کول بہ کے ہوندی ہے کہ لے بھی اعتدال تے آ گئی آ، ہن اے میری نبض جدے تے میں ہاتھ رکھیا ہے وہ ضیق ہے۔ اگر نصف پورے تک ہے تو معتدل، اور اگر نصف سے کم یا تقریباً چوتھائی کے برابر ہو تو یہ ضیق ہوگی، ہاں جی، یا ضیق ہوگی۔ نمبر 1، مشرف وہ نبض ہے جس کے اجزاء معتدل شخص کی نبض کی نسبت بلندی میں زیادہ محسوس ہوں، ایسی نبض کو حرکت کی زیادتی پر دلالت کرتے ہیں۔ بالکل 100%۔ منخفض وہ نبض ہے جو مشرف کی کمی کا اظہار کرتی ہے اور حرکت کی کمی پر دلالت کرتی ہے۔ نہ کہ رطوبت، اے بھی ہن ذہن چ رکھنا ہے، اینو اسی کدے تحت ویکھنے آ، یاد رکھنا ہے جیڑی نبض یعنی طویل دے اپوزٹ کثیر، عرض دے مقابلے چ ضیق، اور شرف دے مقابلے چ منخفض، جدو تریوے نبضاں کٹھیاں آ جان کسی حصے چ، تینوں قطراں دے وچ کمی آ جائے، اینو کہندے نے 3 قطر، تیناں قطراں چ زیادہ ہوئے تے نبض عظیم ہوندی ہے، نہیں کمی آ جائے تو انہوں کہندے نے صغیر، انہوں کہندے نے صغیر نبض، تینوں قطروں چ کمی دا اظہار کر دیے، ایسے بندے نو اسی انین آنے ہاں، اوتھے مقدار آئے گا، انہوں اسی انین آنے ہاں، انین جنہوں تسی بانج پن کہندے ہو، جدے تینوں قطر۔ ہے بہت بڑا نقطہ تواڈے سامنے، بہت بڑا نقطہ، ایسی نبض جنہوں اللہ کرے ویکھنی آ جنہوں کیا کہتا ہے، اوے تو انین ہے، تیرے دے خوشیاں جمنی کوئی نہیں ہے، تیرے چ اولاد نہیں ہو سکتی، ایہی طویل عریض شرف، طویل عریض تے شرف تینے ہی نے نا، تیناں چ گھٹ جے، کثیر بھی ہوئے، ضعیف بھی ہوئے اور منخفض بھی ہوئے، ایہی گلاں سیکھنیاں نے نا یار، ایک تینے ہی زیادہ نے، ایک تینے چ بہت دل ہے، اگلے سکھان لگے نے سانو، بہترین معیار ساڈے کول دنیا دی کسے طب چ نہیں ہے۔ کثیر کنوں کہندے نے؟ کثیر جیڑی عرض دے اپوزٹ ہے۔ یہ ایک سادہ مثال نہیں دے لیندا یار، کڈی سونی گل ہے، اے انگلیاں چ 5 نے، ٹھیک ہے، تے میں کہنا یار 3 انگلیاں دیاں کونیاں دیاں صرف 2 ہی نے، کنیاں ہوئیاں، اینوں کہاں گے کثیر، کسر ہے، اینوں کسر لگی ہے تے ہے کوئی نہیں وچ۔ صغیر جڑا اپنے حجم چ چھوٹی ہے، اپنے عرض چ چھوٹی ہے، اپنی طوالت چ چھوٹی ہے، 5 نے لیکن چھوٹیاں نے، وہ جو ہے وہ پوریاں نے، اس لیے اسی طویل دے مقابلے دے وچ کثیر نبض نو اسی طوالت دا حصہ ہی کہنے ہیں۔ اگے کرا نبض،
کرا یہ نبض ٹھوکر کے لحاظ سے ہے جو انگلیوں کو محسوس ہوتی ہے، اس اعتبار سے اس کی 3 قسمیں ہیں، قوی، ضعیف اور معتدل۔ ہاں ویکھو نا، ہن گل سنو، اے نبض اگر کبھی ہو جاندی ہے، ہن ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੇਖਣਾ قوت کدے 'ਚ، ٹھیک ہے، قوت بہت کبھی ہونا کسی نبض دا بیماری تے دلالت کردا ہے، ضعف ہونا بھی کسی دا بیماری تے دلالت کردا ہے، معتدل ہونا تندرستی ہے، کی ہے؟ معتدل ہونا تندرستی ہے، اے معتدل ہونا معیار ہے، کرا کبھی ہونا کیا جاندہ ہے عضلاتی ہے، کرا ضعف ہونا کیا جاندہ ہے صحابی ہے، تے کرا معتدل ہونا کہ جاندہ کس طرح منی ہے یار؟ چیانے نہیں، اگر کسی دی نبض کبھی سی، کبھی نبض بیماری تے دلالت کر دیئے، کرا کبھی ہوئے تے کہتے دلالت کرتا ہے بخار دی شدت، ماشاءاللہ، تے جریان خونوں تو خون ہوندہ ہوندہ مریض نو، جے نبض جے کرا ضعف سے چلا جے پھر کمی خون تے دلالت کر بلغم دی زیادتی، ٹھیک ہے جی۔ کبھی وہ نبض ہے جو انگلی کے پوروں کے گوشت کو اس زور سے ٹھوکر لگائے کہ اس کا اثر پورے پورے کی گہرائی تک پہنچتا ہوا محسوس ہو، ایسی نبض قوت حیوانی کے قوی ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ ضعیف وہ نبض ہے جو قوی کے بالمقابل پائی جائے اور یہ قوت حیوانی کے ضعیف ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ معتدل وہ نبض ہے جو قوی اور ضعیف کے درمیان ہو اور قوت حیوانی کے معتدل جو کہ قوت حیوانی کے معتدل ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ اوکے، نبض جانچنے کا معیار، چاروں انگلیاں نبض پر رکھیں، پھر ان کو آہستہ آہستہ دبائیں، اس کے بعد معلوم کریں کہ انگلیاں نبض کو آسانی سے دبا رہی ہیں یا نبض ان کو سختی کے ساتھ دھکیل رہی ہے، یعنی فرق کرنا ہے، ایدہ معیار ہے چیک کرن دا۔ یہاں یہ بھی پھر سمجھ رہے ہیں کہ نبض کرا سے مراد قوت حیوانی کا جانچنا ہے اور اس کا ضعف اور اعتدال اس کے بالمقابل اور درمیانی مقام ہے، ٹھیک ہے جی۔ جتھے عضلات نہ تعلق آئے گا تو قوت حیوانی نہ تعلق آئے گا، قوت حیوانی دا تعلق ہی صابر صاحب نے ڈیٹیل نال بیان کیتا ہے علم الادویہ کتاب دے وچ، اس قوت حیوانی نو، قوت طبی نو، قوت نفسانی نو ہے، اگر زمانہ حرکت زمانہ سکون، یہ نبض حرکت کے زمانے کے لحاظ سے ہے اور اس کی بھی 3 قسمیں ہیں، سری، بطیء اور معتدل۔ سری وہ نبض ہے جس کی حرکت تھوڑی مدت میں ختم ہو جاتی ہے۔ ادھر دیکھو جی ذرا میرے حال سارے دیکھو، اے نبض ٹھوکر دوے انج، یعنی اے ٹچ ٹائم تھوڑا، اینو آندے نے سری، کی آندے نے؟ ہاں ہاں بالکل، ٹچ ٹائم تھوڑا، ٹچ ٹائم تھوڑا، صورت نال جلدی چلے، جلدی اپنا رستہ مکمل کر کے جلدی واپس آ جائے، انج بس اے یاد رکھنا، نبض سے واقعی انج ہوندا جی، ایسا ہی ہے، ٹچ ٹائم تھوڑا ہونا، ٹھیک ہے، لیکن اے دے مقابل بطیء نبض پورا حرکت پوری ٹھوکر لا کے پھر واپس ہوئے گی، یاد رہے گا، ٹھیک ہے، ایک گل تھوڑا غور کر، سست ہوئے گی کہ ضعیف ہوئے گی؟ سری نبض نو عضلاتی آکھیا جاندا ہے، ہونی بھی چاہیے۔ صورت نبض بطیء نبض دونوں ایک نبضاں نے، جس طرح طویل تے قصیر ایک نبضاں نے، اگے پڑھو تانوں پتہ لگے، کہ تینوں 2 نہ سمجھ لینا یار، بلکہ 3 سمجھا جاندا ہے، سانوں پہلے کی آکھیا جاندا ہے، پہلے پڑھایا جاندا ہے طویل نبض تے قصیر نبض تے معتدل نبض، اے عضلاتی نے، گدی نے، اعصابی نے، اے طریقہ نہیں ٹھیک، سن نہیں سمجھ آئی، طریقہ کار درست کیے وہ ہے وے دھیان کرنا ہے۔ سری نبض کی آندی ہے اور سری دے مقابلے بطیء اور اودا معتدل ہونا، معتدل ہونا تندرستی نبض، تسی کسی دی صورت نو حرارت نو توڑ دیندے ہو، خشکی نو حرارت دے نال توڑ دیندے ہو تے نبض سری اعتدال تے آ جاندی، تو صورت ختم ہو جائے گی، اعتدال تے آ جائے گی، بندہ تندرست ہو جائے گا۔ زمانہ حرکت زمانہ سکون دے نال اسی اور مقدار نبض نو پرکھنے ہاں۔ سری نبض کیڑی ہوندی ہے جی 2 ٹھوکراں دے وہ نبض ہے جس کی حرکت تھوڑی مدت میں ختم ہو جاتی ہے اور اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ قلب کو ہوائے سرد کی بہت حاجت ہے،
ہاں جی آکسیجن ہوائے سرد بارد یعنی سرد سے یہاں مراد نسیم یعنی آکسیجن ہے. زمانہ حرکت کا سری ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ جسم میں دخان یعنی کاربالک ایسڈ گیس کی زیادتی ہے. ٹھیک ہے یعنی جتھے نبض سری ہوندی ہے اس صورت نو اسی حرارت نہیں کہہ لینا کہتی تے نبض بڑی تیز ہے وہ تے ہے ہی ہوا ہے. ہوا دے نال ہوا دیاں علامتاں ہون گیاں حرکات دی زیادتی بولن چ زیادتی پیٹ چ ہوا گیس میدے دیاں علامتاں سینے دیاں علامتاں قلب و شش دیاں علامتاں یہ تھوڑے سامنے نے. نبض طویل ہوئے تے اے نہ ہوئے کہ یار وہ جسم چ جلن نہ آئے وہ جسم چ چبھن نہ آئے وہ جسم چ سڑن دیاں علامتاں نہ پیدا ہونا کدی ہو نہیں سکتا. بتی وہ نبض ہے جو سری کا مخالف ہو اور اس چیز کی علامت ہے کہ قلب کو ہوائے سرد کی حاجت نہیں. ہاں کڈا وڈا معیار ہے تواڈے کول کہ نبض بتی تانوں ویکھنی آ جے تے ڈاکٹر آکھے آکسیجن لانی تو ہی آکھو نہیں لانی لوڑ کو نہیں. اصابی نبض دے وچ کی ہوئے گا دو علامتاں ہوندیاں نے اصابی گدی بتی مائل تواتر بتی مائل تواتر بتی مائل متفاوت. ٹھیک ہے ایک بتی مائل تواتر ہوئے گی ایک بتی مائل متفاوت ہوئے گی. ایدے چ تواتر مائل سری ہوئے گی یا تواتر مائل ماشاءاللہ. اگے سری مائل متفاوت سری مائل متواتر. لو جی شعیب صاحب زمانہ حرکت زمانہ سکون دے تحت ساڑیاں 6 نبضاں پوریاں نے. صورت دا بتا دیا وے کہ ٹچ ٹائم تھوڑا جی بالکل لیکن ٹچ ٹائم تھوڑے نو پرکھن واسطے تواتر چ فرق کرنا. تواتر تو مراد ہے کہ دوں درمیانی ٹھوکراں دا وقفہ گھٹ ہے. ہن ایدے چ ٹچ ٹائم تھوڑا نہیں ہے یہ تعلق حرارت نال ہے یہ تعلق خشکی دے نال ہے یہ تعلق کدے نال ہے یہ تعلق زمین آسمان دا فرق. ہوا چ تے اگ چ بڑا فرق ہے یار. دوں درمیانی ٹھوکراں دا وقفہ گھٹ ہونا لیکن یہ ٹچ ٹائم دا تعلق نہیں آئے گا.